इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हवाला जात को तसलसल और रवानी बरकरार रखने के लिए नज़रअंदाज किया गया है। हवाला जात के लिए मतबूआ किताब मुलाहिजा कीजिए। ये किताब readmaududi.com पर PDF की सूरत में भी दस्तयाब है। ये किताब जमात इस्लामी कराची के शोबा सोशल मीडिया ने दावती मकसद के लिए रिकॉर्ड की है। सैयद मौदूदी की दीगर कुतुब के लिए हमारी वेबसाइट readmaududi.com मुलाहिजा कीजिए। बाब दोम, इस्लाम के उसूल हुक्मरानी। पिछले बाब में कुरान मजीद की जो सियासी तालीमात बयान की गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उन्हीं को अमली जामा पहनाना था। आपकी रहनुमाई में ज़हूर इस्लाम के साथ ही जो मुस्लिम माशरा वजूद में आया और फिर हिजरत के बाद सियासी ताकत हासिल करके जिस रियासत की शक्ल उसने इख्तियार की, उसकी बिना इन्हीं तालीमात पर रखी गई थी। इस निज़ाम हुकूमत की इम्तियाजी खुसूसियात जो इसे हर दूसरे निज़ाम हुकूमत से मुतमय्यज़ करती हैं, हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1, कानून खुदाबंदी की बालातरी। इस रियासत का अव्वलीन बुनियादी कायदा ये था कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और अहले ईमान की हुकूमत दरअसल खिलाफत है, जिसे मुतलक़ल अनानी के साथ काम करने का हक़ नहीं है, बल्कि उसको लाज़मन उस कानून खुदाबंदी के तहत रहकर ही काम करना चाहिए जिसका माख़ज़ खुदा की किताब और रसूल की सुन्नत है। कुरान मजीद में इस कायदे को जिन आयात में बयान किया गया है, उन्हें हम पिछले बाब में नकल कर चुके हैं। ख़ास तौर पर आयात ज़ेल इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। सूरह निसा आयत नंबर 59, 64, 65, 80 और 105। सूरह मायदा आयात नंबर 44, 45 और 47। सूरह आराफ आयत नंबर 3। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। सूरह नूर आयत 54 और 55। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 और सूरह हश्र आयत नंबर 7। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुतअद्दिद इरशादात में इस असलुल उसूल को पूरी सराहत के साथ बयान फरमाया है। तुम पर लाजिम है किताबुल्लाह की पैरवी। जिस चीज़ को उसने हलाल किया है उसे हलाल करो, और जिसे उसने हराम किया है उसे हराम करो। कंजुल अम्माल। अल्लाह ने कुछ फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं, उन्हें ज़ाया न करो। कुछ हुर्मतें मुकर्रर की हैं, उन्हें ना तोड़ो। कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, उनसे तजावुज़ न करो। और कुछ चीज़ों के बारे में सुकूत फरमाया है, बग़ैर इसके कि उसे नसियान लाहक हुआ हो, उनकी खोज में ना पड़ो। मिशकात। जिसने किताब अल्लाह की पैरवी की, वो ना दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में बदबख्त। मिशकात। मैंने तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ी हैं, जिन्हें अगर तुम थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। मिशकात। जिस चीज़ का मैंने तुमको हुक्म दिया है उसे इख्तियार कर लो, और जिस चीज़ से रोका है उससे रुक जाओ। कंजुल अम्माल। नंबर 2, अदल बैनन्नास। दूसरा कायदा जिस पर इस रियासत की बिना रखी गई थी, ये था कि कुरान और सुन्नत का दिया हुआ कानून सबके लिए यकसा है और उसको मुमलिकत के अदना तरीन आदमी से लेकर मुमलिकत के सरबराह तक सब पर यकसा नाफिज होना चाहिए। किसी के लिए भी इसमें इम्तियाजी सलूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐलान करने की हिदायत फरमाता है कि वउमिरतु लिअअदिल बैनकुम। सूरह शूरा आयत नंबर 15। और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल करूं, यानी मैं बेलाग इंसाफ पसंदी इख्तियार करने पर मामूर हूं। मेरा ये काम नहीं है कि किसी के हक़ में और किसी के खिलाफ तासुब बरतूं। मेरा सब इंसानों से यकसा ताल्लुक़ है और वो है अदल इंसाफ का ताल्लुक़। हक़ जिसके साथ हो मैं उसका साथी हूँ, और हक़ जिसके खिलाफ हो मैं उसका मुखालिफ हूँ। मेरे दीन में किसी के लिए भी कोई इम्तियाज़ नहीं है। अपने और गैर, बड़े और छोटे, शरीफ और कमीन के लिए अलग अलग हुकूक नहीं है। जो कुछ हक़ है वो सबके लिए हक़ है, जो गुनाह है वो सबके लिए गुनाह है, जो हराम है वो सबके लिए हराम है, जो हलाल है वो सबके लिए हलाल है, और जो फ़र्ज़ है वो सबके लिए फ़र्ज़ है। मेरी अपनी ज़ात भी कानून खुदाबंदी की इस हमगीरी से मुस्तस्ना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस कायदे को यूं बयान फरमाते हैं, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो इसलिए तो तबाह हुईं
کہ وہ لوگ کمتر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ بخاری کتاب الحدود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ کتاب الخراج۔ نمبر 3، مساوات بین المسلمین۔ اسی قاعدے کی فرع یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل و زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ ابن کثیر بحوالہ طبرانی۔ لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ تفسیر روحانی المعانی بحوالہ بہقی۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الدیات۔ مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ ابو داؤد کتاب الامارہ۔ نمبر 4، حکومت کی ذمہ داری و جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا ترس ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ النساء آیت نمبر 58۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بخاری کتاب الاحکام۔ کوئی حکمراں
جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بخاری کتاب الاحکام۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے، پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسلم کتاب الامارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے۔ قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ کنز الاعمال۔ کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ کنز الاعمال۔ جو شخص ہماری حکومت کے منصب پر ہو، وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ کنز الاعمال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمراں ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا عذاب دینا ہوگا اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ کنز الاعمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ کنز الاعمال۔ نمبر 5، شورا۔ اس ریاست کا 5واں اہم قاعدہ یہ تھا کہ سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اسے حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ سورہ شورا آیت نمبر 38۔ اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اور اے نبی، ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ آپ سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا، اس معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ حاشیہ۔ اس حدیث میں عابد لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کرنے والے ہوں، آزاد و خود مختار بن کر منمانی کاروائیاں کرنے والے نہ ہوں۔ اس سے یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ مشورہ جن لوگوں سے لیا جائے ان میں صرف ایک عبادت گزاری کی صفت دیکھ لی جائے اور اہل الرائے ہونے کے لیے جو دوسرے اوصاف درکار ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ کنز الاعمال۔ حاشیہ۔ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کرنا ایک سنگین جرم ہے اور امت کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں۔ کنز الاعمال۔ نمبر 6، اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور رعیت کے لیے واجب الاطاعت ہیں جو قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت فی المعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں
آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع و اطاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سماع و اطاعت نہیں۔ بخاری کتاب الاحکام۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ مسلم کتاب الامارہ۔ یہ مضمون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکثرت ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ کنز الاعمال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کنز الاعمال۔ اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے فرما روا پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے۔ پھر جب وہ اس طرح کام کر رہا ہو تو لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اعلان فرمایا، میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا ناپسند، اور جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ نمبر 7، اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا۔ یہ قاعدہ بھی اس ریاست کے قواعد میں سے تھا کہ حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب کے لیے عموماً اور خلافت کے لیے خصوصاً وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں ہیں جو خود عہدہ حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، باخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب یا اس کا حریص ہو۔ بخاری کتاب الاحکام۔ تم میں سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ابو داؤد کتاب الامارہ۔ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ کنز الاعمال۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو خدا کی طرف سے تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہیں بے مانگے ملی تو خدا کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔ حاشیہ۔ اس مقام پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر یہ اسلام کا اصول ہے تو پھر حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ سے حکومت کا منصب کیوں مانگا تھا؟ دراصل حضرت یوسف کسی مسلمان ملک اور اسلامی حکومت میں نہیں بلکہ ایک کافر ملک اور کافر حکومت میں تھے۔ وہاں ایک خاص نفسیاتی موقع پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت اگر میں بادشاہ سے حکومت کا بلند ترین منصب طلب کروں تو وہ مجھے مل سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے میں اس ملک میں خدا کا دین پھیلانے کے لیے راستہ نکال سکتا ہوں، لیکن اگر میں طلب اقتدار سے باز رہوں تو اس کافر قوم کی ہدایت کے لیے جو نادر موقع مجھے مل رہا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ ایک خاص صورتحال تھی جس پر اسلام کا عام قاعدہ چسپاں نہیں ہوتا۔ نمبر 8، ریاست کا مقصد وجود۔ اس ریاست میں حکمراں اور اس کی حکومت کا اولین فریضہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے اور اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید میں
اس ریاست کا مقصد وجود یہ بیان کیا گیا ہے کہ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور وہ زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور یہی قرآن کی روح سے امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت یا راہ اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ علاوہ بری جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء مامور تھے، وہ قرآن مجید کی روح سے یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جد و جہد صرف اس غرض کے لیے تھی یکون الدین کلہ للہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ دین پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور تمام انبیاء کی امتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کا اصل کام ہی یہ تھا کہ دین کے پورے نظام کو قائم کرے اور اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہونے دے جو مسلم معاشرے میں دو رنگی پیدا کرنے والی ہو۔ اس آخری نقطے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور جانشینوں کو سختی کے ساتھ متنبہ فرما دیا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس کی جنس سے نہ ہو، اس کی بات مردود ہے۔ مشکات۔ خبردار، نرالی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نرالی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ مشکات۔ جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ مشکات۔ اسی سلسلے میں آپ کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلانا چاہے۔ مشکات۔ نمبر 9، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق اور فرض۔ اس ریاست کے قواعد میں سے آخری قاعدہ جو اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ضامن تھا، یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی حمایت کرے، اور معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام ہوتے نظر آئیں ان کو روکنے میں اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کر دے۔ قرآن مجید کی ہدایات اس باب میں یہ ہیں: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين۔ سورہ النساء آیت نمبر 135۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ سورہ توبہ آیات نمبر 67 تا 70۔ منافق مرد اور عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن میں اہل ایمان کی امتیازی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں یہ ہیں: تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے، اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھنے اور روکنے کی خواہش رکھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے، کہیں گے وہ باتیں جو کریں گے نہیں، اور کریں گے وہ کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس سے کمتر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی یا حق کی بات کہنا ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب عام بھیج دے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ میرے بعد کچھ لوگ حکمراں ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔ نسائی کتاب البیعہ۔ ان قریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے۔ وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو، پس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اسے گوارا کریں۔ پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ کنز الایمان۔ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کر دے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ کنز الاعمال۔